बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिविल सूट फैसला हो जाने के बाद जो जिस शख्स के खिलाफ एक दावा डिग्री हुआ है, जजमेंट लेटर जो है, उसके लिए अपील, रिव्यू और रिवीजन के ऑप्शंस तो मौजूद हैं। इन तमाम ऑप्शंस के अलावा सिविल सूट्स के इख्तिसार के पेश नज़र और अग्रीव्ड पार्टी के खराजात कम करने के लिए मजमूआ ज़ाब्ते फौजदारी 1908 में सेक्शन 12 की सब सेक्शन 2 कैंसिलेशन ऑफ डिग्री ऑन फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की बिना पर इस बात का इजाफा किया गया था। सेक्शन 12(2) की ये जो तरमीम है, ये ऑर्डिनेंस नंबर 10 1980 के जरिए की गई थी और सेक्शन 12(2) के मुताबिक न सिर्फ मुकदमे के फरीक जो डिग्री हो जाने की वजह से मुतासर हुआ है, न सिर्फ वो, बल्कि दीगर कोई भी शख्स जिसके राइट्स अदालत की डिग्री की वजह से मुतासर हुए हैं और वो शख्स भी उस डिग्री या उस ऑर्डर के खिलाफ चाराजोई करना चाहे, तो वो 3 जो काजिज़ हैं, 3 जो लॉजिक्स हैं, 3 जो रीजंस हैं, उसकी बिना पर उसी अदालत के अंदर सेक्शन 12(2) की एप्लीकेशन दे सकता है जिसने वो हतमी डिग्री या वो ऑर्डर जो है वो पास किया है। अगर वो ऐसा अग्रीव्ड पार्टी है जो कि मुकदमे का फरीक नहीं था, लेकिन उस डिग्री या ऑर्डर की वजह से वो अग्रीव्ड है और वो समझता है कि अदालत से ये जो डिग्री ली गई है बसरिया फ्रॉड ली गई है और उसकी वजह से उसके हकूक मुतासर होंगे। नंबर 2, अदालत के सामने मिसरिप्रेजेंटेशन, गलत बयानी या साजिश करके ये डिग्री जो है वो ली गई है, तो वो सेक्शन 12(2) में आ सकता है। उसके अलावा जिस अदालत ने वो डिग्री या ऑर्डर सादर किया है, उसको उस इम्प्यून डिग्री या ऑर्डर को जारी करने का इख्तियार नहीं था, उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी। आमतौर पर किसी डिग्री या ऑर्डर के खिलाफ सिर्फ वो शख्स जिसके खिलाफ वो डिग्री या ऑर्डर सादर हुआ है चाराजोई कर सकता है और मोस्टली ऐसे होता है कि वो फ्री के मुकदमा होता है। लेकिन सेक्शन 12(2) CPC 1908 के तहत एप्लीकेशन देने के लिए हर उस शख्स को इजाज़त दे दी गई है, उसको कानून एक अलाउंस दे रहा है, एक परमिशन उसको दी जा रही है जिसके हकूक उस डिग्री या उस ऑर्डर की वजह से मुतासर हुए हैं, ख्वाह वो फ्री के मुकदमा नहीं भी है, क्योंकि वो समझता है कि धोखाधड़ी से जो डिग्री या ऑर्डर हासिल किया गया है, अदालत को ये डिग्री या ऑर्डर जारी करने का इख्तियार नहीं था। क्योंकि याद रखिएगा कि सेक्शन 12(2) के अंदर पार्टीज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, एनी पर्सन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इससे मतलब ये है कि कोई भी शख्स, ख्वाह वो फ्री के मुकदमा हो या ना हो, कोई ज़रूरी नहीं है फ्री के मुकदमा होना। सेक्शन 12(2) के तहत तीनों ग्राउंड्स के में से कोई भी ग्राउंड लेके वो सेक्शन 12(2) की रेमेडी अवेल कर सकता है। लेकिन सेक्शन 12 ज़ाब्ता-ए दीवानी में इस तरमीम जो
آرڈیننس نمبر 10 1980 کے ذریعے کی گئی ہے۔ عدالتوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ہی فیصلہ، ڈگری یا آرڈر کو منسوخ کر سکتی ہیں اگر وہ سمجھتی ہیں کہ یہ فیصلہ، ڈگری یا آرڈر دھوکہ دہی یا سازش سے حاصل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ جس میں یہ بات ڈسکس کی گئی تھی 2003 SCMR پیش ہے 750 اور 2001 SCMR پیش ہے 398 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا، اور اس بات کو 2004 SCMR پیج 612 کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ سیکشن 12(2) کا یہ بات کہ کوئی بھی پارٹی، اینی پرسن، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کی 20 اس پہ فیصلہ جات موجود ہیں اور عدالت کے حکم کے فریقین پابند ہوتے ہیں جب تک کہ یہ ثابت نہ کیا جائے کہ وہ جو آرڈر یا ڈگری ہے وہ بلا اختیار ہے۔ لیکن چونکہ با اختیار عدالت کا حکم ہوا وہ درست ہے یا وہ حکم غلط ہے، فریقان پر، دونوں پارٹیز پر قابل پابندی ہوتا ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس ڈگری یا آرڈر جو غلط بھی ہے اس کو کسی باقاعدہ با اختیار عدالت سے باقاعدہ باضابطہ کارروائی کے ذریعے منسوخ نہ کر دیا جائے، یعنی اپیل کے ذریعے، نگرانی کے ذریعے، ریویو کے ذریعے، یا حتیٰ کہ سیکشن 12(2) کے ذریعے اس کو کینسل کر دیا جائے۔ اس حوالے سے 2005 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو رپورٹ ہوئی 2005 PLD کراچی ہائی کورٹ پیج 695 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا، اور 2007 MLD پیج ہے 1171 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا۔ اس کے علاوہ 2005 YLR پیج ہے 2352 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا، اور واضح کیا گیا کہ جب کبھی بھی کوئی بھی متاثرہ پارٹی کسی ڈگری یا آرڈر سے دیکھے کہ ایک آرڈر یا ڈگری سازش کے ساتھ یا دھوکے کے ساتھ یا حتیٰ کہ عدالت کی وانٹ آف جوریسڈکشن کے باوجود غلط آرڈر کے ذریعے کیا گیا ہے، تو وہ باؤنڈ تو ہے اس وقت تک اس کو ماننے کی جب تک کہ وہ باقاعدہ اس کو نل اینڈ وائڈ قرار نہ دے دیا جائے۔ اور اس حوالے سے سیکشن 12(2) جو ہے وہ ایک بہترین ریمیڈی دیتی ہے، اور اگر وہ ڈگری دھوکہ دہی سے، مس ریپرزنٹیشن سے یا وانٹ آف جوریسڈکشن کی بنا پہ جاری کی گئی ہے تو اس کو کینسل کرنا جو ہے عدالت کا فرض ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2010 SCMR پیش ہے 1097 میں اس بات کو واضح کیا گیا۔ اب بذریعہ دھوکہ دہی حاصل کیا گیا ہے، اب حکم کالعدم نہیں ہوتا لیکن قابل ابطال ہے، اور وہ اس وقت تک وہ باقاعدہ طور پر بانڈنگ کا درجہ رکھتا ہے جب تک کہ اس کو باقاعدہ 12(2) کی اپلیکیشن کے ذریعے یا اپیل، ریویو یا ریویژن کے ذریعے منسوخ نہ کر دیا جائے۔ یہ بات واضح بھی ہوئی 2004 CLC پیج ہے 1482 کے اندر۔ یاد رکھیے گا کہ جہاں پر بھی عدالت کے ساتھ کوئی فراڈ یا مس ریپرزنٹیشن کر کے ڈگری حاصل کی تو عدالت خود اپنے حکم کو منسوخ بھی کر سکتی ہے، اور اس کے لیے سیکشن 12(2) کی جو امینڈمنٹ ہے اس میں کوئی بھی ڈگری جو فراڈ سے حاصل کی گئی ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے کوئی بھی پارٹی جو ہے، اینی پرسن جو ہے، خواہ وہ فریق مقدمہ نہیں بھی ہے، تو وہ باقاعدہ طور پر اسی عدالت میں سیم کورٹ کے اندر ہی وہ اپلیکیشن دے گا، اور اس کو علیحدہ سے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے یہ جو امینڈمنٹ نمبر 10 1980 تھی اس میں یہ باقاعدہ طور پر آرڈیننس 10 1980 میں جب یہ امینڈمنٹ کی گئی تھی تو اس میں بنیاد اس کی یہ تھی کہ عدالتوں کا وقت بچایا جائے، پارٹیز کا خرچہ بچایا جائے۔ اس حوالے سے 2003 CLC پیج ہے 607 اور 2002 YLR پیج ہے 1984 ہمیں سپورٹ کرتی ہے۔
اس کے علاوہ 12(2) کے علاوہ اگر فراڈ سے ڈگری حاصل کی ہے تو پھر اپیل بھی اس کی ریمیڈی ہے، اور اپیل کی ریمیڈی کے لیے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے PLD 2003 کراچی ہائی کورٹ، پیج ہے 314 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اب سیکشن 12(2) مجموعہ ضابطہ فوجداری کی 1980 میں یہ شامل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جو دعویٰ جات دھوکے، سازش یا وانٹ آف جوریسڈکشن کی بنا پر ہوتے تھے وہ چلتے رہتے تھے، اور یعنی 1980 سے پہلے کے جو دعویٰ جات ہیں ان کے اوپر سیکشن 12(2) جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگی۔ جو بھی اس وقت 1980 سے پہلے کے جو ہیں، جو 1980 سے میں یہ امینڈمنٹ آئی ہے، اس سے پہلے کے جو بھی دعویٰ جات ہیں جو دھوکہ، سازش اور عدالت کی وانٹ آف جوریسڈکشن کی بنا پر حاصل کی ڈگری کے خلاف وہ انڈر پروسیس ہیں، جو زیر سماعت ہیں، وہ اسی طرح چلتے رہیں گے، اور ان دعویٰ جات کے اوپر سیکشن 12(2) 1980 کے پہلے کے جو دعویٰ جات چل رہے ہیں ان کے اوپر سیکشن 12(2) اپلائی نہیں کرتی، کیونکہ سیکشن 12(2) آرڈیننس نمبر 10 1980 میں جب امینڈ کیا گیا تھا تو اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں بیان کیا گیا تھا، بلکہ جو آگے آنے والے جو دعویٰ جات تھے ان کے اوپر اس نے اپلائی ہونا تھا۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ڈسکس بھی ہوئی 2000 YLR پیج ہے 269 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا، اور PLD 2008 لاہور ہائی کورٹ پیج 39 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ بنیادی طور پر واضح کیا گیا تھا ان ججمنٹس کے اندر کہ اگر کسی ڈگری یا آرڈر کے خلاف اپیل کی چارہ جوئی موجود ہے اور اگریوڈ پارٹی اس اپیل کو اویل نہیں کرنا چاہتی، دین وہ سیکشن 12(2) کے تحت مقدمات کو شارٹ کرنے کے لیے، عدالتوں کا وقت بچانے کے لیے، ملٹیپلسٹی آف سوٹ سے بچنے کے لیے، بجائے اس کے علیحدہ سے دعوے کیے جائیں ان ڈگری اور ڈگری کی کینسلیشن کے لیے، آرڈرز کی کینسلیشن کے لیے، بلکہ سیم کورٹ میں ایک اپلیکیشن سیکشن 12(2) کی دے دی جائے۔ اس کے اوپر سیر حاصل بحث سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی تھی، PLD 2006 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 226 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا، اور اس سے پہلے 1993 SCMR پیج ہے 418 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا۔ CLC کا ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو رپورٹ ہوئی 2006 CLC پیج ہے 1438 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا، اور 2010 CLC پیج ہے 1578 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا، اور PLD 2003 کراچی ہائی کورٹ پیج ہے 314 کے اندر اس بات کو بڑے اچھے انداز سے واضح کیا گیا تھا۔ اب سیکشن 12(2) میں اینی پرسن کا لفظ استعمال کیا گیا، اور کوئی پارٹی جو پارٹی ٹو دا سوٹ نہیں بھی ہے اور وہ اس امپیون ڈگری جو کہ فراڈ، مس ریپرزنٹیشن یا وانٹ آف جوریسڈکشن کی بنا پر جاری ہوئی ہے لیکن اس کو کینسل کرنا چاہتے ہیں، تو باقاعدہ سے کوئی بھی پارٹی جو متاثر ہوئی ہے اینی پرسن اس ڈگری آرڈر سے، وہ سیم کورٹ میں سیکشن 12(2) کے تحت اپلیکیشن دے سکتی ہے۔ البتہ یاد رکھیے گا کہ 1980 کے پہلے کے جو سوٹس چل رہے تھے ان کے اوپر سیکشن 12(2) اپلائی نہیں ہوتی ہے۔ تو چند ایک باتیں تھیں جو کسی دوست کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ چائے کے کپ پیتے ہوئے سب دوستوں کے ساتھ اس بات کو واضح کر لوں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اور بعض دوست ایسے کہتے ہیں کہ یہ کوئی لیکچرز ہیں، یہ کوئی فارمل فورم ہے، باقاعدہ اس پہ لاء کو ڈسکس کریں گے، تو دوستوں ایسی بات نہیں ہے۔ قطعی صورت یہ لاء لیکچر نہیں ہے، یہ صرف گوسپ ہے، ایک لاء کی گپ شپ ہے، ایزی موڈ میں ہے، ایزی وے میں ہے، اور آسانی کے ساتھ سمجھ آ جانے والی باتیں ہوتی ہیں۔
کوئی اتنی لمبی چوڑی جو مسئلہ فیسا غورس جو ہے اس کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا جاتا، بلکہ آسان زبان میں بالکل بالکل سیدھے سیدھے سادہ سادہ الفاظ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم گپ لگاتے ہیں، اور قانون کی گپ شپ کے ساتھ ساتھ آپ چائے بھی انجوائے کرتے ہیں، گپ شپ بھی انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن دوستو اس کو قطعی صورت لیکچر نہ سمجھیے گا، نہ میں لیکچرر ہوں، نہ میں کوئی قانون کا پروفیسر ہوں، بلکہ قانون کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور قانون پڑھنے والے تو مرنے سے پہلے پہلے تک قانون کے طالب علم ہی رہتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔